अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इकॉनमी का अपडेट लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और आपके लिए कैरियर काउंसलिंग और पर्सनल फाइनेंस के इश्यूज़ वगैरह हम डिस्कस करते हैं। आज की इकॉनमी की ख़बर इससे बड़ी क्या हो सकती है कि जनाब डॉलर जो है वो 300 के आसपास पहुंचने के लिए तैयार है। आज ₹1.25 और नीचे चला गया है, 298 298.99 के अंदर है। अगर हम इस वक्त सही तरह से आपको बता पाएँ, वहाँ पे थोड़ा बहुत झूम रहा है। इसके अलावा जो है वो और भी ख़बरें हैं, लेकिन इसके नतीजे में जो महंगाई का तूफ़ान बादोबारा आना है। अब इसका मतलब है कि $1 का पर लीटर है तो 292 रुपये का लीटर पेट्रोल है, तो अगले दिनों में आप 300 रुपये तक का ध्यान रखें। इसके साथ ही जुड़ी हुई खबर है कि 7 अरब 22 करोड़ डॉलर के तकरीबन पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ किस्म के एग्रीमेंट कर दिए हैं, इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न ने बताया है। और ये एग्रीमेंट्स जो हैं ये लोन हैं, इसमें कुछ थोड़ी बहुत ग्रांट्स भी होती हैं। ये वाला जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के हवाले से बाकायदा बयान जारी किया गया है। पिछले साल इन्हीं दिनों तक हमने 11 अरब डॉलर के जो थे वो लोन लेने के किए थे, तो 7 अरब डॉलर के अगर हमने लोन किए हैं तो इसका मतलब है कि उसमें कमी है, मतलब कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मईशत का मरीज़ जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट जारी है, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बैंक इस्लामी पाकिस्तान जी 253% उसका मुनाफा बढ़ा है। आपको पता होगा बैंक इस्लामी पाकिस्तान जो है वो KASB बैंक का इनहेरिटर है। खादम अली शाह बुखारी बैंक KASB बैंक जो था उसके ऊपर आलमी पाबंदियाँ लग गई थी। अमेरिका ने हमें धमकी दे दी थी और अमेरिका आपको पता है कि मालियाती दुनिया का बाबा आदम है। उसने कहा था कि ईरान के 220 मिलियन डॉलर, ईरान के 220 मिलियन डॉलर जो कि ब्लैक मनी है वो KASB बैंक, खादम अली शाह बुखारी बैंक जो है। खादम अली शाह बुखारी साहब को अगर आप जानते हो तो 1982 में कराची के अंदर बुखारी मोटर्स के नाम से एक फ़्रॉड हुआ था, 82 से लेके 86 तक। पंजाब के अंदर कोऑपरेटिव का फ़्रॉड हुआ था, कराची के अंदर बुखारी मोटर्स का फ़्रॉड हुआ था। ये लोगों से पैसे लेते थे और उनको होशरुबा मुनाफे देते थे, जो कि बेसिकली पॉन्जी स्कीम थी। पॉन्जी स्कीम के अंदर जो था वो आखिर में पैसे लेने वाले ने भाग जाना होता है, तो पॉन्जी स्कीम के अंदर ये पैसे लेते थे और होशरुबा मुनाफा देते थे। तो नतीजे के तौर पे लोगों ने धड़ाधड़ अपनी इनकम्स इनके पास जमा करवा दी थी। तो खादम अली शाह बुखारी साहब बड़े सर्टिफाइड और मतलब पक्के फ्रॉडिये थे, और फ्रॉडिये जो हर काम करते हैं वो वाला काम करने के अंदर वो पेश थे। और ख़ास तौर पे मुहर्रम के दिनों के अंदर इनके यहाँ जो न्याज बढ़ती थी उसकी पूरी कराची के अंदर धूम होती थी, और कुर्बानी के ऊपर ये 250-300 जानवर ज़िबा किया करते थे और फिर उसकी तशहीर भी कराया करते थे। तो ये जितने भी फ्रॉडिये होते हैं वो इस तरह के काम बहुत करते हैं। तो खैर इन्होंने थूक लगाया जी बुखारी मतलब खादम अली शाह बुखारी ने। तो उसके बाद जब ये वो उसके ऊपर रन हो गया, सरकार ने उसके भी कब्ज़ा कर लिया बिज़नेस के ऊपर, और वो सारा पैसा वैसा तो इधर उधर कर लिया जाता है ना। तो फिर नवाज शरीफ साहब इन्होंने कुछ लोगों को पैसे दिए, कुछ को नहीं दिए, और दरमियान में से अच्छी भले पैसे साइड पे कर लिए इन्होंने। लोग अदालतों में रुलते रहे। इसी असना के अंदर नवाज शरीफ साहब का इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट आ गए। वही इकनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि भारत ने चोरी करके इम्प्लीमेंट की थी, और वो इतना आगे गुजर गया और हमने इम्प्लीमेंट नहीं होने दी। हर 2 साल के बाद उसमें डालते रहे, तो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो वो इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट के तहत प्राइवेट बैंकों को इजाज़त दी गई, एक्सचेंज कंपनियों को इजाज़त दी गई। ये जो करेंसी एक्सचेंज कंपनियां हैं इनके लिए कानून लाया गया। उसके बाद जनाब ये जो होते हैं क्या स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स और फंड्स, इनको ये कायम करने की प्राइवेट शोबे के अंदर इजाज़तें दी गई। तो खादम अली शाह बुखारी ने भाग के ब्रोकरेज हाउस का और बैंक का लाइसेंस ले लिया, और यूँ KASB बैंक का वजूद आया। KASB बैंक जो था वो नीमे बरू चलता रहा, कहीं इधर से दिहाड़ी लगा, कभी उधर कर, कभी उधर मनी लॉन्ड्रिंग कर, ये कर। ईरान के ऊपर इस वक्त आलमी सतह के ऊपर बैंकिंग की पाबंदियां हैं, तो इस तरह के कुछ उनके जो हैं
ہمدرد وغیرہ جو ہے ان کو مدد پرووائڈ کر دیتے تھے. تو اس مدد کے عوض ان کے اکاؤنٹ کے اندر یہ جو تھے وہ ایرانی گورنمنٹ کے $220 ملین پڑے ہوئے تھے. اس کا سراغ لگ گیا امریکیوں کو، اور امریکیوں نے ہمیں ڈنڈے کے زور پہ رکھ لیا کہ یہ جناب راتوں رات یہ اس بینک کو پکڑو، اس کے بندوں کو پکڑ کے اندر ٹکو، ورنہ پھر ہم پورے پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے. تو پھر راتوں رات اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اجلاس ہوا. 2 بینک پکڑے گئے تھے، UBL بھی پکڑا گیا تھا اور KSB بینک بھی پکڑا گیا تھا. تو UBL کی سٹوری میں الگ سنا چکا ہوں، پھر کسی دن سنا دوں گا. KSB بینک جو تھا پھر وہ راتوں رات پکڑ کے بیٹھ گیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بورڈ کا اجلاس شروع ہو گیا. صبح 4 بجے تک وہ مختلف بینکوں کی منت کرتے رہے کہ یہ جو ناجائز بچہ پیدا ہو گیا اس کو گود لے لیں، ورنہ یہ تو پورے محلے کے اندر ہماری عزت کو بٹا لگ جائے گا. تو بینک اسلامی والے جڑے تھے نا، انہوں نے فون اٹینڈ کر لیا کیونکہ اس وقت سارے لوگ سوئے ہوئے تھے. تو یہ نماز کے لیے اٹھے ہوں گے، صبح فجر کی نماز کے لیے انہوں نے فون اٹینڈ کر لیا. انہیں حکم دیا گیا فون اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہیڈ آفس پہنچے. وہ پہنچے تو $1 کے عوض KSB بینک اسلامی کو تھما دیا گیا. KSB بینک کی جتنی بھی برانچز تھیں وہ گلے ڈال دی گئیں کہ اب آپ نے چلانی ہے کل سے. وہ خیر بینک اسلامی نے اس کو ابزارو کیا. اب چونکہ وہ ایک دم 200-250 برانچز آپ کو مل جائیں، ٹھیک ہے نا، تو پہلے تو اسے سنبھلنے میں بڑی مشکل پیش آئی. بینک اسلامی جو تھا اس کا شیئر $4 $5 $6 کے گرد چلا گیا. تو خیر اب انہوں نے ریوائیو کیا ہے، اپنی پوری سٹرینگتھ کے ساتھ سامنے آئے ہیں. پوسٹ کرونا سنیریو کے اندر انہوں نے پرفارم کرنا شروع کیا. ان کے منافع کے اندر 250%، 253% جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. یہ ہے جی پوری خبر کا لب لباب، ٹھیک ہے. یعنی بینک اسلامی سروائیو کر گیا، KSB بینک کا بوجھ اٹھانے کے باوجود سروائیو کر گیا. ظاہر ہے بخاریوں نے کچھ چھوڑا تو تھا نہیں، KSB بینک کے اندر کچھ چھوڑا تو ہونا نہیں. انہوں نے چوس گئے ہوں گے ہڈیاں تک، گوشت مواس کھا گئے ہوں گے اور ہڈیاں چوس چپ گئے ہوں گے. تو اس پورے سٹرکچر کو پوری طرح کرنا، پروفیٹیبل بنانا وغیرہ، یہ جو ہے یہ ایک کام ہے. تو اینی ہاؤ جی یہ تھی ہم نے کہا آج کی خبریں. اب چلتے ہیں آج کے فیڈ بیک کی طرف، اور آج ہم پڑھیں گے 29 جولائی کا فیڈ بیک. ٹھیک ہے جی، پہلا ان کا ایک پیغام پڑا تھا، انہوں نے پھر 29 جولائی کو 1 2 3 4 پیغامات بھیج دیے ہیں. پہلے ہم پیغام سن لیتے ہیں. آپ سے یہ میرا ایک پرسنلی سوال ہے. میں نے آپ کے اس میں بلاگز میں بڑا سنا ہے کہ میوچل فنڈز میں انویسٹمنٹ کریں، مگر میں نے ایک فیس بک پہ گروپ ہے علماء کرام کا، اس میں شیئر کیا تو ان سے پوچھا میوچل فنڈز جائز ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو کہہ لیں اسلامی تعلیمات ہیں یا جس ذریعے جو بھی ہے، مجھے اس کا اتنا نہیں پتہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں بالکل مفقود ہیں، تو یہ میوچل فنڈز جو ہیں وہ بالکل حرام ہیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فتویٰ، ایسی بات جس کے ذریعے میں ان سے کوئی سوال اور کر سکوں تو مجھے ضرور بتائیے گا. مطلب پرسنل میں بتا دیں تو اچھا ہے، اگر آپ شو میں بھی ایڈ کر دیں گے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ جس میں اپنے ان معلومات کے لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے میوچل فنڈ جو ہیں وہ مشارکہ کی ایک ڈیولپ شدہ شکل ہے. جو صاحب جو ہیں جنہوں نے اس کے اوپر آپ کو بتایا ہے، انہوں نے چونکہ اس کو پورا پڑھا نہیں ہے تو میں اس لیے ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ مشارکہ کی ایک شکل ہے. اب وہ اس کو لیتے ہیں، آپ سے پیسہ لیتے ہیں، اپنی سروس چارجز رکھتے ہیں اور پورے کا پورا پرافٹ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، آگے اس کو انویسٹ کرتے ہیں. انویسٹ کے اب انسٹرومنٹ اس کے ہو سکتے ہیں، اسلامک بھی ہیں، غیر اسلامی بھی ہیں. اسلامک میں وہ شریعہ سرٹیفائیڈ کمپنیوں میں انویسٹ کرتے ہیں، اور ان اسلامک کے وہ جو ہے وہ عام جنرل کمپنیوں کے اندر بھی، جنہوں نے بینکوں سے سود بود پہ پیسے اٹھا رکھے ہیں، اس پہ بھی کرتے ہیں. تو یہ بڑا ڈیلیکیٹ سا ڈیفرنس ہے. ابھی تو NIT نے بھی اسلامک فنڈ جو ہے لانچ کر دیا ہے، اپنا ایک میوچل فنڈ لانچ کر دیا ہے نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ نے. پہلے سب سے آخر میں کیا، پہلے اس کا نہیں تھا. تو یہ ہے ان کے کہیں کہ یہ میوچل فنڈ جو ہے یہ مشارکہ کے قریب ہے، ذرا اس کو سٹڈی کر کے تو پھر بتائیے، کیونکہ اگر ان کو پتہ نہیں تھا تو پھر انہوں نے فتویٰ کیا دینا تھا. انہیں تو پڑھنا ضروری ہے نا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے شیئر کیا تو انہیں پتہ نہیں تھا. السلام علیکم دادا جی. عمران محمد اشرف
عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے. میں سر OGDCL میں جاب کرتا ہوں. میرا کویشچن یہ ہے، اب OGDCL PPL PSO اور میرے خیال 2 اور کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے ارامکو کے ساتھ جو ہے MOU سائن کیا ہے اور وہ ریفائنری لگانے جا رہے ہیں. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان میں کسی ایک جو کالر نے آپ سے مشورہ مانگا تھا گاڑی کے لیے، تو آپ نے کہا کہ گاڑی ابھی مت خریدیں. EVM جو ہے یہ الیکٹرک جو کارز ہیں وہ اب آ جائیں گی پاکستان میں، تو وہ آپ خریدیے گا تو وہ وائبل ہوگی. تو اگر EVM جو گاڑیاں الیکٹرک گاڑیاں آ جائیں گی سر، تو ہم یہ ریفائنریاں پھر ہم یہ کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ تو پھر ہمارے لیے وائٹ ایلیفنٹ ہو جائیں گی. تو کائنڈلی اس کو اگر سمجھیں تو اس کا کائنڈلی جواب دے دیجیے گا. جی بالکل، یہ وائٹ ایلیفنٹ ہوں گے جی. جس طرح یہ بجلی بنانے والے بجلی گھر جو ہے یہ ہمارے لیے وائٹ ایلیفنٹ ہے نا. ہم اتنی مہنگی بجلی کیوں خرید رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ضرورت سے بہت زیادہ بجلی گھر لگا لی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ان بجلی گھروں کو ہم کیپیسٹی چارجز دینے کے اوپر موجود ہیں کیونکہ مجبور ہیں. 60% ان کو ہم نے دینا ہی دینا ہے، بھلے وہ ایک دن کے لیے بھی نہ چلے. تو جب نہیں چلتا اور ہمیں اس کی 60% کیپیسٹی کے برابر میں ادائیگی کرنا پڑتی ہے تو پھر بجلی مہنگی ہو جاتی ہے نا. دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی میں سستی ترین بجلی بنا کے مہنگی ترین ہم خریدتے ہیں. تو کیوں خریدتے ہیں؟ اسی لیے خریدتے ہیں. یہ بھی جو ریفائنریاں وغیرہ ہیں اس میں جو پازیٹیو پہلو ہے، سلور لائننگ ہے کہ MOU ہی ہوا ہے، ایگریمنٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. اس میں ایک پازیٹیو سلور لائننگ یہ ہے. ادروائز تو مایوسی کی بات ہو سکتی تھی اور میں بھی کھپ ڈالتا اس کے اوپر، لیکن وہ ہوا ہے تو اس لیے تھوڑا سا میں کچھ زیادہ پریشان نہیں ہوں. السلام علیکم دادا جی، کیا حال؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی. میں چوری شفاق بات کر رہا ہوں. یہ آپ کے نا یہ فیس بک پہ آیا تھا، پیج کو لائک کریں. 499 پر منتھ ہے اس کا. تو یہ میں نے سبسکرائب کیا تھا، لیکن میں کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں یہ آپ کا ہی پیج ہے؟ نہیں جی، ہمارا کوئی پیج نہیں ہے جی. ہمارا یہ دادا پوتا شو جو ہے، یہ اس میں جو ایڈوائز ہے وہ راہ للہ ہے جی. ٹھیک ہے. ہم اس کی کوئی فیس نہیں لیتے. مجھے میرے نام پہ جو بھی فیس پکڑ رہا ہے اس کا گریبان پکڑے سر. میں کوئی فیس نہیں دیتا جی. ٹھیک ہے. ابھی تک تو میں نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی، اور جتنا ایک ہو سکتا ہے جی کرتا رہتا ہوں جی. کوئی ایسی بات نہیں ہے جی. آپ نے جو کہا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے. اس سے مراجعت اختیار کریں جی. یہ ایک میسج ہے جی، یہ خاتون کا ہے. وہ کہتی ہیں کہ وہ کچھ کام کرنا چاہتی ہیں اور وہ سٹاک مارکیٹ سیکھنا چاہتی ہیں کیونکہ ان کے ہسبینڈ کچھ نہیں کر سکتے، وہ مریض ہیں، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور انہوں نے ایک چینل لکھا ہے، نام بالکل اس طرح کے بہت سارے چینل ہیں جو 0 سے لے کے اور جیم چے ہے تک جو ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. تو پھر دال رے ڑے کہتے ہیں جی وہ آپ پیسے دے کے سیکھیں. تو الف سے لے کے الف بے پے تے جیم چے ہے خے تک تو سیکھ لینا. ٹھیک ہے. پھر دال نہیں سیکھیں گے ہم، وہ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں گے جہاں پہ وہ بھی مفت سکھایا جا رہا ہو. تو ہے اس وقت دنیا بھر کے اندر ہیں جی، لیکن اسی کوئی اولا بنا کے لوگ اس کے پیسے بھی چارج کر لیتے ہیں. پیسے نہ دیجیے. یہ پشاور سے ان کا تعلق ہے. میں نے ان کا نام لیے بغیر ان کا جواب دے دیا ہے. السلام علیکم دادا جی. علی رضا فیصل آباد سے. دادا جی میں نے بیچلر ان بزنس ایڈمنسٹریشن کیا ہوا ہے، اور میں آپ سے مشورہ یہ لینا چاہ رہا تھا کہ میں اور میرا دوست مل کے سروسز کے ریلیٹڈ کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں ہم کمپنی رجسٹریشن کی طرف جانا چاہ رہے تھے. تو میرے پاس اس میں 2 آپشن ہیں. میرا دوست جو ہے وہ باہر انگلینڈ میں ہے، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ انگلینڈ میں ہی کمپنی رجسٹر کروائی جائے، اور دوسرا آپشن یہ بھی ہے کہ پاکستان میں کمپنی رجسٹر کروائی جائے. تو اس کے حوالے سے آپ مجھے مشورہ دیں کہ کون سی رجسٹریشن بیٹر رہے گی ہمارے لیے. اور آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ امریکنز جو ہے نا وہ کافی زیادہ آؤٹ سورسنگ کا کام ایشیا سے نکال کے پولینڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ان کی بھی کسی 3 سٹیز میں وہ زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، 3 سٹیز کو. تو کائنڈلی اگر آپ اس سے بھی ایلیبریٹ کر سکیں گے وہ کون سی 3 سٹیز ہیں، اور کیا اس حوالے سے پولینڈ میں جا کے میرا دوست کمپنی رجسٹر کروائے یا زیادہ بیٹر ہوگا ان 3 شہروں میں سے جہاں پہ امریکن زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. کائنڈلی اس میں اس کا جواب ضرور دیجیے گا.
اور تھوڑا سا مجھے لازمی گائیڈ کیجیے گا اس حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کمپنی رجسٹر کروانی ہے تو وہاں پہ بھی کروائیں, یہاں پہ بھی کروائیں. ایک ہی کمپنی کو دونوں جگہ پر رجسٹر کروا لیں, کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کو وہاں پہ رجسٹر کروانے کا موقع مل رہا ہے تو کروا لیں, ڈائریکٹر سیم رکھیں, وہاں پہ بھی رجسٹر کروا لیں, یہاں پہ بھی رجسٹر کروا لیں. ایک پولینڈ جو ہے وہ بڑا کنزرویٹو ملک ہے, مجھے پچھلے دنوں بتایا گیا. وہ تو کسی کو نیشنلٹی نہیں دیتے جب تک کہ وہ عیسائیت قبول نہ کر لے, اور باہر سے آنے والے کے لیے وہ کافی زیادہ ریزسٹنس کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے وہاں پہ لوگ بھیجنے کی کوشش کی تھی کمرشلی, اسے کافی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, پھر وہ طائب ہو گیا. تو اس لیے اگر انہوں نے 3 شہر آباد کیے ہیں تو انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے کیے ہوں گے نا, آپ کے لیے تو نہیں کیے ہوں گے کہ آپ باہر سے آئیں اور وہاں پہ انٹرپرینیور بن کے اور وہاں سے بزنس اٹھا لیں. انگلینڈ میں بیٹھ کے بھی بہت سارا کام جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. پولینڈ کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ انگلینڈ میں لے کے آپ اس کو پاکستان میں آؤٹ سورس کر دیں اپنے ہی سسٹر کنسرن کو, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, انگلینڈ میں بیٹھیں, کمپنی رجسٹر ہو, اس کا سب آفس پاکستان میں ہو, اور یہاں پہ وہ اپنے لوگ ہائر کر کے ان کے ذریعے آپ کا کام کروائیں. مجھے آپ کے کام کی نوعیت کا نہیں پتہ, آپ نے چونکہ آؤٹ سورسنگ کی بات کی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ فری لانسنگ یا یہ آن لائن کا کام ہی ہوگا, بھلے آن لائن مارکیٹنگ ہو, بھلے آن لائن سروسز ہوں. تو اس کو ایسے کر لیا جائے. بہرحال مجھے جو سمجھ آتا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. جی السلام علیکم, رضوان رضی صاحب, اٹلی سے ندیم عباس بات کر رہا ہوں. سر پہلے نمبر پہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے PIA کے بارے میں جو معلومات دیں کہ ان کی فلائٹس یورپ کے لیے شروع ہو رہی ہیں, تو کائنڈلی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آئندہ ان کے لیے کیا اپڈیٹس ہو رہی ہیں. اور سر جو آپ پولز کرتے ہیں, اکثر آن لائن پولز آتے ہیں آپ کے یوٹیوبس پہ, تو ان پولز کے رزلٹ بھی پلیز ہمیں بتایا کیجئے تاکہ ہمیں اپنے رزلٹ کے بارے میں کچھ معلومات مل پائیں. اور سر ایک اہم سوال میری نظر میں, آپ اس پہ پلیز ضرور روشنی ڈالیے گا, کیا پاکستان اپنے قرضہ جات اتار پائے گا آئندہ چند سالوں میں یا زیادہ سالوں میں جب بھی, کیونکہ اس سے ایک تو کرنسی کی ڈیویلیویشن پہ فرق پڑے گا, وہ کم ہوگی یقینی طور پہ, اور جو بھی ہمارے ملک میں مسائل چل رہے ہیں پولیٹیشنز کے ہیں یا دوسرے اداروں کی طرف سے جو بھی مسائل چل رہے ہیں, کہ ان کے باوجود بھی پاکستان اس پوزیشن میں آپ کی نظر میں, کیونکہ آپ امید ہیں, ہم سب لوگوں کے لیے آپ امید ہیں, سر پلیز اس بارے میں ضرور روشنی ڈالیے گا. جی بہت شکریہ. قرضہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. 2-3 باتیں آپ کو بڑی عجیب و غریب لگیں گی. ٹھیک ہے, سرمایہ سے کاروبار نہیں ہوتا, قرضہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کاروبار ہمیشہ آئیڈیا سے ہوتا ہے, محنت سے ہوتا ہے. سرمایہ آ جاتا ہے جب اس آئیڈیا کو کامیاب ہوتا ہوا لوگ دیکھتے ہیں, تو آپ کے گھر کے باہر لائن لگ جاتی ہے لوگوں کی, لیکن آپ کو پہلے اس آئیڈیا کو کسی حد تک کامیاب کر کے دکھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک بات. اسی طرح قرضہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ گھر جو ہے, آپ کا کاروبار چل رہا ہے, آپ 10 لاکھ روپے مہینے کی قسط کے اوپر ایک شاندار محل لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور بڑے آرام سے کاروبار سے آپ 10 لاکھ روپیہ نکلتا جاتا ہے, اس میں سے آپ کو کوئی حرج نہیں نظر آتا, مہینے کی قسط جاتی. لیکن اگر وہ کاروبار بیٹھ جاتا ہے تو پھر مسئلہ ہے. پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ قرضہ نہیں ہے, یہ تو قرضہ ہے ہی کچھ نہیں. 138 ارب روپے کا قرضہ جو تھا وہ چھوڑ کے گئے تھے عمران خان صاحب, اور زر مبادلہ کا بیرونی قرضہ اصل میں چیز ہوتی ہے نا. اندرونی قرضہ کیا ہے؟ اندرونی قرضہ تو سرکار نے مور لگا کے دیا ہے تو وہ نوٹ بنا ہے نا. تو مور لگانے والے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری قرض دار ہے, وہ کوئی قرض نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, قرضہ ہوتا ہے زر مبادلہ کا. زر مبادلہ کا قرضہ کیوں چڑھتا ہے؟ کیونکہ ہم ڈالر کے اندر جو چیزیں لے کے آتے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے ہمارے ایکسپورٹر ڈالر نہیں کماتے. سادہ سی بات. ٹھیک ہے نا, ہمارے ایکسپورٹر ڈالر نہیں کماتے, تو نتیجے کے طور پہ ہمیں لوگوں سے ڈالر مانگنے پڑتے ہیں. پیسوں کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے. اگر یہی چیز ہم روپوں میں خرید سکیں, سمپل از دیٹ. یہ جو ہم چائنا کے ساتھ کر رہے ہیں, روس کے ساتھ کر رہے ہیں, ایران کے ساتھ کر رہے ہیں, یا جو انڈیا نے UAE کے ساتھ کیا ہے کہ جناب انڈیا جو ہے وہ انڈین روپے میں آئل خرید سکے گا UAE سے,
ٹھیک ہے، اور UAE جو ہے وہ اپنے درہم یا ریال جو بھی ہے ان کا، اس میں انڈیا سے چیزیں خرید سکے گا، یعنی ایک دوسرے کی کرنسی کے اندر وہ ٹریڈ کر سکیں گے۔ ہم نے چائنا کے ساتھ سب سے پہلے یہ کیا ہے، پھر رشیا کے ساتھ کیا ہے، اور پھر ہم نے ایران کے ساتھ بھی یہ کیا ہے۔ تو اگر ہم اس طرح کے ملکوں کی تعداد بڑھا لیں کہ ہم ڈالر کی بجائے ان کی کرنسی، ہم رنگٹ کے اندر، رنگٹ کا ملائیشیا کے ساتھ کر لیتے ہیں، تو ہمارا جو 6-7 ارب ڈالر کا سال کا تیل آتا ہے، خوردنی تیل، بلکہ اب تو سنا 10 ارب ڈالر کا آتا ہے، تو ہاں کافی زیادہ آتا ہے، تو اس کے اندر ہمیں ریلیف مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پھر اس سے اپنی کرنسی واپس لینے کے لیے، یا وہ ہم اپنی کرنسی کہاں پہ خرچ کرے گا، اس کام کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے کوئی نہ کوئی نا ہے، ہمیں بھی چاہیے ہوگا نا کہ ہم اس کو کوئی چیز بیچیں، کوئی کنو بھیجیں، اس کو کوئی مینگو بھیجیں، کوئی رائس بھیجیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا بھیجنے کے لیے ہائی ٹیک کے اندر؟ بھئی یہاں پر کوئی بچہ جو ہے جو ہائی ٹیک میں تھوڑی بہت کام کرنا شروع کرتا ہے IT کا، پہلی فرصت میں دبئی میں اکاؤنٹ کھلواتا ہے اور ڈالر وہاں پہ پار کر دیتا ہے۔ اس ملک نے مٹی سے کہیں ترقی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ ایکسپورٹر کا جیسے ہی ایکسپورٹ کروڑ روپے پلس ہوتی ہے، وہ دبئی میں اکاؤنٹ بنا لیتا ہے، ڈالر وہاں پہ رکھتا ہے۔ یار اتنے زیادہ اپنے وطن کو نوچنے والے تو کوئی نہیں نہ ہو سکتے۔ تو جب تک ہم ایکسپورٹیبل اکانومی کو نہیں بنائیں گے اپنی کو، وہ ہیومن ریسورس بھی ہو سکتا ہے ایکسپورٹ کریں ہم، وہ بھی ایکسپورٹ کرنے کیا ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا مسئلہ قرضہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ فنڈز کی دستیابی بھی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہم عیاشی کے لیے یا ضروریات کے لیے جو چیزیں خریدتے ہیں ڈالروں میں، وہ ڈالر ادا کرنے کے لیے گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اتنے ڈالر ہم کماتے نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ تب ہی حل ہوگا جب ہم اس کو لے کے جائیں گے، بھلے آپ ریکوڈک سے 10 گنا بڑی وہاں پہ لینڈ مائن نکال لیں سونے کی، نہیں یہ مسئلہ حل ہونے لگا، یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مسئلہ حل ہوگا اچھی ٹرینڈ ہیومن ریسورس سے، اور ٹیکنوکریٹ مینیجر جو ہوں گے، جنہیں ٹیکنیکل کا علم بھی پتہ، انجینئر بھی ہوں اور ساتھ میں MBA بھی کیا ہو، وہ بچے جب ان ایشوز کے اوپر آئیں گے، اس کے بعد پھر یہ مسائل حل ہوں گے۔ بات ذرا لمبی ہو گئی، آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی دادا پوتا شو میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔